बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें अच्छी हैं क्योंकि खबरें इस एतबार से अच्छी हैं कि जो कुछ सोचा गया था अब कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, फ्लॉप प्रोजेक्ट्स मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। और नून लीग और शरीफ फैमिली इस वक्त भरपूर तरीके से एक काम कर रही है, और वो ये काम कर रही है कि हर कबीले पे कब्जा कर लिया जाए, हर कबीले पे कब्जा कर लिया जाए। और कुछ कबीले के सरदार जो हैं वो उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, और कुछ कबीले के सरदार जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं हैं। कबीले के लोग ये कह रहे हैं कि कबीले के लोग अपने अपने सरदारों को समझा रहे हैं कि जनाब ऐसा ना करें, क्योंकि ये ख़ानदान जो है, ये ख़ानदान किसी भी सूरत में काबिल एतबार नहीं है। ये ख़ानदान को जब भी मौका मिलेगा तो ये इन्होंने कबीलों को ही बर्बाद करना है। और कबीले के कबीले ये खा चुके, हमेशा ये कबीले के सरदार पे हमला करते हैं, और पहले कबीले के सरदार को अपने साथ मिलाते हैं, और उसके बाद कबीले के सरदार पर हमला करते हैं, और उसको धमकियां भी देते हैं, उसको ब्राइब भी ऑफर करते हैं, उसको बहुत बड़े बड़े तोहफे भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कबीले के सरदार से ये काम ले लेते हैं तो फिर उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और टिश्यू पेपर की तरह उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये समझाया जा रहा है कबीले के सरदार को, लेकिन कबीले के सरदार जो हैं वो अपने दीगर छोटे सरदारों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। मरीम साहिबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, और शरीफ फैमिली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अब एक और कबीला रह गया है, उस कबीले की सरदारी जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि उस कबीले का सरदार जब हमारा आ जाएगा तो फिर हम पीपल्स पार्टी को भी खा जाएंगे, हम फिर बाकी जमातों को भी खा जाएंगे, फिर हम इमरान खान साहब को भी निमट लेंगे, हम PTI को भी कुचल देंगे। बस एक दफ़ा उस कबीले के सरदार, उस कबीले का सरदार हो हमारा आ जाना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जो कबीले हैं वो कबीले भी तगड़े होते जा रहे हैं। कबीले के सरदार बेशुबा बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, लेकिन कबीले के अंदर से जो मुअस्सर आवाज़ें हैं उनको दबाया नहीं जा रहा। वो आवाज़ें उठ रही हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कबीले की इज्जत करवानी है अवाम में, पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर कबीले ने चलना है तो फिर पाकिस्तान के अवाम की उनका ख्याल भी रखा जाएगा, उनकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखा जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि हम उनकी ख्वाहिशात को कुचल के उन पर बज़ोर क़ुव्वत सब कुछ कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता। बहरहाल ये खेल जारी है, और ये खेल मेरा अपना ख्याल है कि ये खेल जो है, इसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान के हक़ में अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता। अब इंसानी हकूक़ की तंजीमें मैदान में आ चुकी हैं, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने भी एक रिपोर्ट की है। क्योंकि जिस तरीके से 9 मई को बुनियाद बना के एक प्लान बनाया गया था कि 9 मई को बुनियाद बना के फौजी अदालतों के जरिए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजाएं सुनाई जाएंगी और एक खौफ व हरास फैलाया जाएगा, वो अब कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने खबरदार कर दिया है, और बाकायदा तौर पर कर दिया है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं, बल्कि ऑफिशियली कन्वे कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को ये कन्वे कर दिया गया है कि ये रेड लाइंस हैं, इन रेड लाइंस को आप अबूर ना कीजिएगा। दूसरी जानिब IMF ने भी ये कह दिया है कि उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी ना हो, जमहूरियत ना हो। डेमोक्रेसी की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, और इदारों के फैसलों को तस्लीम करने की बात की है। IMF ने बड़ा कैटेगोरिकली खबरदार कर दिया, बल्कि चार्जशीट कर दिया है, शोकॉज नोटिस इशू किया है। इसको ये कहना चाहिए, शोकॉज नोटिस इशू किया है कि पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है, जो आप बता रहे हैं उससे आलमी बिरादरी, आलमी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुतमईन नहीं है, लिहाजा अपने आप को बेहतर करें तो बेहतर होगा। अगर आप इसी तरीके से एक फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी के जरिए सबको दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आलमी सतह पे भी आपके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब ये एक मामला जो है, अब ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का नहीं रहा, बल्कि अब ये पाकिस्तान को कटहरे में लेके आ रहे हैं। ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है पाकिस्तान को कटहरे में लेके आ रहा है। इस पे बात करना भी जुर्म है, और इस वक्त मीडिया जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे दबाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद की गई है, और उसमें वो सिर्फ एक साइड है कि ये आपने इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका जो नैरेटिव है वो, और उनका मौक़िफ़ जो है वो आपने बयान नहीं करना। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से दीवार के साथ लगाया गया है। हमारी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीम
جو ہے وہ دیر آئے، درست آئے، لیکن انہوں نے بہت ساری سوچ سمجھ کے کچھ چیزیں ادھر بھی رکھا ادھر بھی رکھا، اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے گفتگو نہیں کی، اور اس میں بہت سارے اف اور بٹس لگا کے انہوں نے کوشش کی ہے، جبکہ ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور جب چیز نظر آ رہی ہے اور باہر کی بیٹھی دنیا کو نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اندر بیٹھے جو ہیں وہ بہت وہ پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کہا جائے کہ آپ بھی ایک پریس کانفرنس کریں، یا آپ ہمیں بھی 3MPO کے تحت بند نہ کر دیا جائے، تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس وجہ آج عمران خان صاحب کے لیے اچھا دن تھا، اور بشریٰ بی بی کے لیے اچھا دن تھا، مریم صاحبہ کے لیے بالکل اچھا دن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، ان کی عمران خان صاحب آج اپیئر ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے اور دیگر عدالتوں میں اپیئر ہوئے، ان کی ضمانتیں 19 جون تک منظور کر لی گئیں، اور 19 جون تک یعنی کہ تقریباً 3 ہفتے کہہ لیں آپ، 3 ہفتوں تک عمران خان صاحب جو ہیں اب ریلیکس کریں گے، ان کا اسلام آباد شاید کوئی چکر نہ لگ سکے، اب وہ واپس لاہور چلے گئے ہیں جی۔ اور انہوں نے آج گفتگو بھی کی صحافیوں سے، اور ان کے ساتھ گفتگو میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی اور صدر علوی کی سنا ہے کوئی اختلافات ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل غلط، اور وہ کہا گیا جو آپ نے انہوں نے دستخط کر دی، انہوں نے کہا 2 دن بعد خود بخود ہی وہ قانون بن جانا تھا، اور اس لیے انہوں نے دستخط کر دیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ سنیں علوی صاحب آپ کا فون اٹینڈ نہیں کرتے یا آپ کی راہیں، انہوں نے کہا یہ بھی بالکل غلط ہے، اور یہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا علوی صاحب سے رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، علوی صاحب سے رابطہ ہے، پریزیڈنٹ صاحب سے رابطہ ہے، وہ بالکل آئینی اور قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایک اور جو بڑا دھچکا تھا مریم صاحبہ کا کے لیے، وہ تھا ایک بشریٰ بی بی کو گرفتار کروانا تھا، اور نیب کو حکم دیا گیا تھا، میں نے آپ کو خبر دی تھی اور اپنے 1 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ جو نیب نے کام شروع کیا تھا، اس کے بعد بشریٰ بی بی کو گرفتار کر کے اسی سیل میں رکھنا تھا جس سیل میں مریم صاحبہ کو رکھا گیا تھا، لیکن آج نیب نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کے غبارے سے جو ہوا نکلنے والی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب یہ میڈیا ٹرائل کریں گے، میڈیا ٹرائل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ القادر ٹرسٹ میں بھی یہ وزراء کو دبا رہے ہیں، اور صرف اس لیے دبا رہے ہیں کہ مختلف قسم کے وزراء کو بلایا جاتا ہے، وعدہ گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے اپنا گھر توڑوا لیا، اپنی گھر میں چوری بھی کروا لی، سب کچھ کروا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں جھوٹی گواہیاں دوں، اور وہ بھی عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے اور اپنا موقف تبدیل نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ مذاکرات، انہوں نے ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں کریں، نہیں کرنے نہ کریں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ہم نے کر دی۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کو؟ ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو مفرور ہیں، جو مطلوب ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، وہ گورنمنٹ اسٹیٹ مشینری کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ایک مفرور شخص پہ جو سزا یافتہ ہے، مطلوب ہے، اس کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کتنی حیثیت ہو سکتی ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ IMF جو ہے وہ خبردار کر چکا ہے پاکستان میں آئین، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین ہوگا، جمہوریت ہوگی تو اس کے بعد ہی بات چیت ہوگی۔ IMF انکار کر چکا ہے، اور IMF نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس کے بعد ہم کریں گے۔ یعنی کہ پہلے الیکشن، پہلے ہونا کیا چاہیے، سارے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف کہ اگلا منظرنامہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف یہ جانا نہیں چاہ رہے، اور الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا ایمرجنسی نافذ کریں گے، کیا مارشل لا لگائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ ساری کی ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہیں۔ پاکستان کے اندر سے سرمایہ کار جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر کے سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں، کاروباری لوگ بڑے بڑے باہر جا رہے ہیں، اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوس ابھی چلنا ہے، اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے صرف واحد حل ہے وہ الیکشن، اور اس کے لیے مریم صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف صاحب اپنا ایک پلان الگ سے کر رہے ہیں، اور اس پلان میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پلان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ مریم صاحبہ انتظار کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنے منصب پہ آ جائیں بطور چیف جسٹس، اور ان کے آنے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دو ہاتھ کرنے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ بالکل خوش اور مطمئن نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی۔ زرداری صاحب لاہور جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ شروعات کر دی ہیں
کہ جناب ڈائلاگ ہونے چاہیے. شہباز شریف صاحب ایکسٹریم پوزیشن پہ, اور ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ جناب وہ تو ایک شخص, ایک بھائی مفرور ہے, مجرم ہے, اور دوسرا گارنٹر ہے, اور گارنٹر کی بھی اتنی سزا ہے اگر وہ مجرم کو عدالت میں پیش نہیں کرتا. تو بہرحال چیزیں بڑی اچھے طریقے سے پھنسی ہوئی ہیں, لیکن عمران خان صاحب وہ جو ایک فیس تھا, جو ایک تگڑا فیس تھا جس میں انہوں نے ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانا تھا, اس فیس سے وہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور حکمران اطاعت, کیونکہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. یہ 9 مئی کے پیچھے چھپنا چاہتے تھے, 9 مئی کے پیچھے چھپ کر ان سب کو پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہ رہے تھے. اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے, اس وقت ڈسکشن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, ڈسکشن چل رہی ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اس بات پہ کہ ہمیں کیا اس ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف, ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینا چاہیے, یا پھر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے تحمل اور بردباری کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ اتنا کچھ ان کو اتنا مضبوط کر دیا جائے, اور اتنا مضبوط کرنے کے بعد بھی نون لیگ اور شریف فیملی کو اتنا مضبوط کرنے کے بعد بھی کیا ہم ان کو جتوا بھی سکتے ہیں؟ تو جواب ہوتا ہے نفی میں, کیونکہ ابھی تک گراؤنڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو جتوا دیا جائے. بہرحال اس وقت کی دلچسپ سچویشن یہی ہے کہ معاملات جو ہیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دوسری جانب لارجر بینچ نے آج جو ایک پلان کیا ہوا تھا, آڈیو لیکس کے بارے میں بتا دوں کہ بابر ستار صاحب نے بھی ایک بنیادی نقطہ اٹھا دیا ہے کہ آڈیو لیکس ریکارڈ کون کرتا ہے, اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے, اور یہ لیکس کیسے ہوتی ہیں اور کون کرتا ہے. یہی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے سامنے سوال تھا. وہاں پہ بھی ججز پہ اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کیا جا رہا, اور ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی پسند کی سپریم کورٹ ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سپریم کورٹ کو فارغ کر کے نئی سپریم کورٹ بنائی جائے, اور نئی سپریم کورٹ کے ذریعے پھر معاملات کو کنٹرول کیا جائے. کھیل دلچسپ ہے, تمام کے تمام قبیلے جو ہیں, اب قبیلوں میں بھی اتحاد نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. قبیلے جو ہیں, پہلے ہوتا تھا قبیلے کا سردار بہت طاقتور ہوتا تھا, اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے سردار کے مطابق چلتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب ہر قبیلہ بھی تقسیم ہے, ہر قبیلے کے سردار کی وہ نہیں ہے, ریٹ بھی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال چیزیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, لیکن معاملات اچھے ہیں, میرے خیال میں اچھے ہیں. میرے جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور اس میں اچھائیاں پیدا ہوں گی, اور وہ بھرپور قسم کا جو حملہ تھا وہ اب پیچھے پسپائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ایک بہت بڑے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جائے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑے تگڑے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, اور مطالبہ نہیں بلکہ یہ پیپر یہ ریکارڈ پہ چیز آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیٹیشن فائل ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو پلان ہے وہ ابھی تک آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا مطلب تو چیف جسٹس ہی ہوتا ہے. تو یہ ہیں جی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. خبریں اچھی ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.